बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 28 अप्रैल है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अडयाला से इंतहाई तकलीफ दे खबर यह है कि इमरान खान को रात अडयाला जेल से निकाल कर पिम्स हस्पताल लाया गया, जहां पर उनको चौथा इंजेक्शन दिया गया है। उनके कुछ स्कैन्स किए गए और कुछ मज़ीद डिटेल्स भी इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ में जारी की गई। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और खौफनाक ख़बर ये है कि इमरान खान की बीनाई में किसी किस्म की बेहतरी देखने को नहीं मिल रही। कुछ हफ्ते पहले सलमान सफदर जब इमरान खान से मिलने के लिए गए तो सलमान सफदर ये खुद बताते हैं कि इमरान खान बार बार हर 2 मिनट के बाद अपनी आंख में तकलीफ़ का वो जिक्र करते और वो बार बार कहते कि सलमान तुम मुझे नज़र नहीं आ रहे और मेरी आंख का कुछ करो। दोस्तों, अब तक जो इमरान खान का इलाज किया गया है, इस पर पाकिस्तान की आवाम, ख़ानदान के तमाम अफराद ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वो इस इलाज को नहीं मानते। किस किस्म का इलाज हो रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग की असल वजूहात क्या हैं, अभी तक इस हवाले से भी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो दरख्वास्त है उसे तस्लीम नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये दरख्वास्त दी गई कि इमरान खान का इंडिपेंडेंट इलाज करवाया जाए, उन्हें अल-शिफा मेडिकल हस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो दोस्तों उस वक्त पिम्स हस्पताल में जो इलाज उनका चल रहा था और इस दरख्वास्त के हवाले से क्या कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलाज की गर्ज से फ़ौरी तौर पर अडयाला जेल से निजी हस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान खान की सेहत की जांच के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। मुझे नहीं पता कि वो मेडिकल बोर्ड का क्या बना, लेकिन पूरी कौम ये जानती है कि ऐसे मेडिकल बोर्ड, इनको बनाने वाले, इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने वाले, इमरान खान के ख़िलाफ़ 300 मुकदमात बनाने वाले और इमरान खान की जमात को ख़त्म करने की कोशिश करने वालों का मिशन एक ही है कि हमने इमरान खान को ख़त्म करना है। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात इस पूरे अमल में देखने को मिली है कि इमरान खान के इलाज के हवाले से जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरती जा रही है, और वो क्या है। अगर आप इस प्रेस रिलीज़ को देखें तो इस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो ऑपरेशन इमरान खान का हुआ, एक 4 से 5 घंटे का ये ऑपरेशन था। उसके बाद पोस्ट केयर ऑपरेशन जो आपको ज़रूरत होती है, एक ऑपरेशन के बाद जिस किस्म की सहूलियात दरकार होती हैं, एक एहतियात बरतना ज़रूरी होता है। जिस माहौल में आपको रखा गया, आसपास किस किस्म की आपके जो आबो हवा कैसी है, ये तमाम चीज़ें सामने रखी जाती हैं इलाज के बाद। लेकिन यहाँ पर इमरान खान की आंख एक सेंसिटिव मैटर है, जिससे वो पूरी दुनिया को, इन मकरू चेहरों को देखता है, जिससे उसने इस हुकूमत में बैठे हुए लोगों के ख़िलाफ़ कौम को वो कुछ दिखाया जो 78 बरसों में कौम नहीं देख रही थी। वो शऊर जो इमरान खान ने दिया, आज ये उसी आंख के पीछे पड़े हुए हैं। जो तकलीफ दे बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप गौर करें, जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं कि इमरान खान को बार बार लाया जाएगा, यानी 3 दफ़ा हमें बताया गया कि मैक्सिमम इंजेक्शन देकर इमरान खान की जो आँख की बीनाई है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब से इमरान खान को ये तकलीफ़ हुई, पिछले 4-5 माह हो गए हैं, अभी तक ये इलाज जारी है। और इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की आंख में, बीनाई में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई। आप छोड़ दें सलमान सफदर क्या कहते हैं, आप छोड़ दें कि ज़राए क्या बता रहे हैं, और जो ज़राए बता रहे हैं वो भी मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूँ। लेकिन आपकी अपनी रिपोर्ट ये बता रही है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। ज़रा गौर करें इन अल्फाज के ऊपर जो इमरान खान के हवाले से एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में एक आइटिनरी जारी की गई। पिम्स ने गुज़श्ता रात इमरान खान को हस्पताल लाने की तस्दीक कर दी। मिस्टर इमरान खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, उम्र 74 साल, ये 74 साल याद रखिएगा, को आंख के फॉलोअप इलाज के लिए चौथा इंटरवेटरनल इंजेक्शन 28 अप्रैल 2026 को पिम्स लाया गया ये देने के लिए। तरीक़ाकार से पहले माहिर चश्म ने उनका मुआयना किया। ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं जी, जिन्होंने इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इमरान खान को देखा। उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। उनकी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी की गई, जिसमें तिब्बी बेहतरी ज़ाहिर होती है। अच्छा, ये होती क्या है, मैं आपको ना समझाने के लिए एक्सप्लेन इसे कर देता हूँ। ये 3 डायमेंशनल एक स्कैन्स होते हैं, जिसमें आंख को 3 अतराफ से देखा जाता है। ये सामने जो स्कैन है ना, आपके एक्सरे जो आपने आम देखे होंगे, तो उसमें सिर्फ आप सामने से देख सकते हैं। कोई भी उसके अंदर एनॉमली होती है तो उसको पिन पॉइंट किया जाता है। लेकिन जो 3D स्कैन होता है वो चारों तरफ से जो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ कहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नज़र आ जाती है। मेरी गर्दन के बहुत सारे स्कैन जो हैं, हमारे स्कैन्स, मेरा ख्याल है कि कोई
20 سے 25 ہو چکے ہیں، اور جب وہ مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، میرا C5 C6 7 جو کمپلیٹلی پرولیپس کر گیا تھا ایک ایکسیڈنٹ میں 2019 میں، تو مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو وینز ہے وہ کہاں کہاں سے اس وقت ایک وین ڈیمیج ہوئی ہے اور اس کے اوپر کس قسم کا پریشر ہے، تو وہ پورا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ہر اینگل سے، کراس سیکشن اس کو اس ایکس رے کو بولتے ہیں۔ تو یہ بھی عمران خان کی آنکھ کا کیا گیا۔ باخبر رضامندی حاصل کرنے اور معیاری نگرانی کے تحت آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول اپنائے گئے۔ یہ دیکھیں جی ٹرانسلیشن ہوئی ہے اس کی لفظ بلفظ، تو اس لیے اس طرح کے الفاظ آپ کو اس میں ملیں گے۔ پھر سرنجز سے مائکروسکوپی کی رہنمائی میں انہیں چوتھی خوراک کے طور پر انٹراویٹرل انجیکشن لگایا گیا۔ یہ طریقہ کار ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ قیام کے دوران وہ طریقہ کار سے پہلے، دوران اور بعد میں مکمل طور پر مستحکم رہے اور انہیں مزید نگہداشت، فالو اپ، ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ فارغ کر دیا گیا۔ عمران خان کا یہ علاج ہو رہا ہے، اس شخص کا علاج ہو رہا ہے جس نے اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا راستہ دکھایا، جس قوم کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے، جس پی ٹی آئی کے لیے عمران خان نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ سارے قائدین جنہیں عہدوں کی فکر ہے، جنہیں علیمہ خان کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر نا وہاں پہ شور مچائیں گے، جوڈیشل کمیشن کے اندر شور مچائیں گے اور ہم اس کی ہر طرح سے مذمت کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے۔ یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو، جب روکنے کا وقت تھا وہ تم نہیں کر سکے۔ جن لوگوں کا یہ کام تھا، وکلا تحریک، علی احمد کرد کل کس طرح سے چیخ رہا تھا آپ کے سامنے ہے نا، لیکن عدلیہ کی آزادی یہ ان لوگوں کا کام تھا، وکلا کا کام تھا، لیکن آپ کو وکیل کہیں بھی نظر نہیں آتے، خان صاحب کے کیسز میں نظر نہیں آتے، تو انہوں نے عدلیہ کو کیا آزاد کروانا تھا؟ تو یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ عمران خان کو انہوں نے نشانے پر رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اور پھر بیرسٹر کوہن نے ایک ٹویٹ کی ہے، اب وہ ٹویٹ انگریزی میں ہے، میں آپ کو اس کا لبے لباب بتا دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے، اور ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر جو ہے عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب مجھ سے مت کہیں تحریک چلانے کی بات، اور خان صاحب کی آنکھ اگر ضائع ہو رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم سے مذمت کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین ہیں، عمران خان نے آپ کو اپنی کرسی پر بٹھایا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ وکالت کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ اس کرسی کی حرمت کا آپ کو کس طرح سے خیال آئے گا، وہ ہم ان کے رویوں میں، ان کی سٹیٹمنٹس میں پوری قوم کو نظر آ رہا ہے۔ دوستو اب یہ جو جملہ ہے نا اور سورسز سے باہر آیا وہ کیا ہے؟ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ذرائع کے مطابق عمران خان پہلے سے کمزور دکھائی دیتے ہیں، دانتوں میں تکلیف تھی، بینائی بھی پہلے سے نسبتاً کم ہے۔ انہوں نے نا ہر طرف سے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور انسانی بنیادی حقوق جو ہیں اسے پامال کیا گیا، ایکسیس نہیں ہے خاندان کے لوگوں کا، یہ بھی ڈینائی کیا گیا، بہنیں مل نہیں سکتی، یہ بھی خان صاحب کے حقوق جو ہیں انہیں ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو بشریٰ بی بی کے ساتھ ملاقات کی ویسے اجازت نہیں ملتی جیسے جو جیل کا مینول آپ کو اجازت دیتا ہے، یہ بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی فون پر بات نہیں کروائی جاتی، یہ بھی ڈینائی آپ کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بچے پاکستان نہیں آ سکتے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہ آ کر یہاں پہ کوئی تحریک چلائیں گے، یہ بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے عمران خان کی اب ایک آنکھ جو ہے وہ بھی ان سے چھین لی۔ دوستو جتنے بھی اشارے اور جو خبریں باہر آ رہی ہیں نا، ان سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی بینائی میں ابھی کوئی بہتری نہیں آئی، اور سلمان صدر جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن باہر لے کر آئے وہ بھی آپ کو یہ بتاتی ہے، اور پھر جو رپورٹ تھی اس میں بھی آپ کو یہ اشارے ملے گا۔ اب آپ یہ سوال کر رہے ہوں گے کیا یہ جو سورسز آپ کوٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یاد رکھیے گا، جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی شخص کو ضرور خیال آیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ یار یہ خبر ذرا باہر نکالتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے۔ خبر تو پھر یہ آنی چاہیے تھی نا، اگر یہ کسی ڈاؤٹ کی خبر ہے، کسی ایسے شخص کی خبر ہے جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب تو بالکل ٹھیک ہے جیسا حکومت کہتی ہے، عمران خان کو 5 سٹار سہولیات مل رہی ہیں، یہ حکومت کا بیانیہ ہے۔ لیکن جب سورسز سے جو خبر آئے نا، اور سورسز یہ کلیم کریں کہ خان صاحب کے دانت میں درد ہے، ان کی صحت پہلے سے ٹھیک نہیں ہے اور وہ کمزور دکھائی دیے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عمران خان کے اوپر جیل میں ظلم ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا عمران خان کو ایکسیس، اس کی فیملی، اس کی جو بیسک رائٹس ہیں اس سے محروم نہیں کیا جا رہا؟ تو دوستو پاکستان کے اندر ریاست اس وقت پورا زور لگا رہی ہے، حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا جائے۔ جب شفیع جان جیسے دوست ہمارے یہ کہیں گے نا کہ خان صاحب کی زندگی کے بعد اس پارٹی کی تتر بتر ہو جائے گا معاملات، تو پھر اگلے بھی سن رہے ہوں گے نا کہ اچھا یار ان کے بھی کیلکولیشن یہی ہے، 74 سال خان صاحب کی عمر ہوگی، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا یاد رکھیں 74 سال، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس پی ٹی آئی کا، ان تمام قائدین کا کسی نے، پاکستان کی عوام نے کیا کرنا ہے؟
کیا فائدہ ہے ایک ایسے احتجاج کا جو آپ کر نہیں سکتے صرف اعلانات کی حد تک، اور کیا فائدہ ہے ایسے اتنے بڑے مینڈیٹ کا جو پاکستان کی عوام نے آپ تمام 300 لوگوں کو دیا، جو بچ گیا باقی لوگ جو تھے اس میں اس مینڈیٹ کو چھین لیا گیا؟ کیا فائدہ ہوا کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک تو دور کی بات ہے، صرف ایک علاج کے لیے بھی تحریک اور پریشر جو ہے وہ تحریک انصاف کے یہ تمام قائدین ڈال نہیں سکتے؟ اور آگے سے ان سے بات کریں تو کہتے ہیں جی کہ یہ دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے؟ عمران خان کی آنکھ کے لیے دباؤ کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے۔ یوٹیوبرز کو تم لوگوں نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ جناب دیکھیں یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ میرا آپ تمام دوستوں سے سوال ہے کہ یہ یوٹیوبرز سب کچھ کر رہے ہیں؟ یار یہ صحافی پاکستان میں وہ صحافی ہیں جو جنہیں پلیٹ فارم چاہیے تھا آپ تک یہ تمام خبریں پہنچانے کے لیے، اور یہ تمام خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کر۔ بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، بہت ساری دھمکیاں ہیں، جان کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دوسری طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، چونکہ تنقید کرتے ہیں نا ان پہ کہ جناب دیکھیں یہ یوٹیوبرز ڈالر کمانے کے لیے یہاں پہ جی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ آدھا برطانیہ جو ہے اور آدھا امریکہ ان یوٹیوبرز نے خرید لیا ہے۔ ہمارے بھی آسٹریلیا کے اندر جزیرے ہیں، اور جس طرح سے کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے، دیکھیں یہ سچ اور اس کی قیمت ہے، سچ بولنے کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ تمام لوگ اس سچ کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ کسی کا شوق نہیں ہوتا کہ جو باہر بیٹھ کر آپ تمام دوستوں کو خبریں دیتے ہیں وہ اپنے گھر بار سے دور ہوں، اپنے بچوں سے دور ہوں، اپنی فیملی ممبرز کو انہوں نے کئی برسوں سے دیکھا نہیں ہے، جن کی آنکھوں میں ان کے بچے بڑے ہو جائیں، آپ ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں دوستو جو پارٹی کے اندر پراکسیز تھے، رانگ نمبرز تھے، جنہوں نے عہدوں کے لیے اس جماعت کے اندر انٹری لی، اور آج وہ عمران خان کو بیچ رہے ہیں، عمران خان کی سیاست کو بیچ رہے ہیں، عمران خان کے نام کو بیچ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کی کور کمیٹیز، یہ مشال یوسف زئی، ان کے واٹس ایپ گروپس، وہاں سے کیا خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں جی یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ ان کی پرائیورٹیز رہ گئی ہیں۔ سینٹ کی سیٹ پہ کون اگلا سینیٹر منتخب ہوگا، یہ ان کی پرائیورٹیز ہیں۔ ان کو پتہ نا کہ سینیٹر بن گئے تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، حکومت کا حصہ ہوں گے، حکومت سے ڈیل بھی ہو سکتی ہے، پاور ملے گی، سب کچھ ملے گا، تو ہم کیوں نہ سینیٹر بن جائیں۔ تو یہ ان کی پرائیورٹیز ہیں۔ ان کی پرائیورٹیز آج کی تاریخ میں، آج کیا تاریخ ہے، 28 اپریل ہے جی، آج کی اس تاریخ میں عمران خان کی بہنیں، عمران خان کی رہائی، عمران خان کی تحریک ان کی پرائیورٹیز نہیں ہے۔ ان کی پرائیورٹیز یہ ہے کہ ہم نے سینٹ کی نشست کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور دوستو آپ کو اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی خبر دیتے ہیں کہ آج ملاقات کا دن ہے۔ ایک لسٹ اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ کو دے دی گئی تھی، لیکن جو آخری اطلاعات آ رہی ہیں، بہنیں پہنچ چکی ہیں اڈیالہ کے باہر۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین کور لیڈرشپ ہے ان میں سے کوئی نہیں آیا، اور یہ بتایا ہی جاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں گئے اور وہاں جا کر وہ تقریر کریں گے۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ جو ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے، تو وہ اس چیز سے لا علم نکلے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بھی پروویژن موجود ہے، آرٹیکل 200 بڑا واضح ہے، جس میں جج سے اگر جج یہ سوال اٹھائے تو اس کی رائے بھی جو ہے اسے دیکھا جائے گا۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں، کانسٹیٹیوشن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نالائق چیئرمین نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک نالائق وکیل بھی ہیں۔ اور یہ کیوں نہیں کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام نا بے وقوف ہے، تحریک انصاف کے لوگ بے وقوف ہیں۔ اب ان کا میڈیا انٹریکشن اس لیے ضروری تھا کہ وہ بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہم آئین اور قانون کی بحالی کے لیے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یار جس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا اس وقت تم بیٹھ گئے تھے، لیٹ گئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی، 27ویں ترمیم، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک راستہ تھا احتجاج کا، تم نے وہ راستہ گوا دیا۔ سیاست کے اندر سر بروقت اگر فیصلے نہیں کیے جاتے نا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیرسٹر گوہر جیسا۔ پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف نے جو ان پچھلے 3 برسوں میں جو فیصلے آپ کو کرنے چاہیے تھے آپ نے نہیں کیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف بروقت فیصلے کرتی تو آج جتنی ترامیم ہوئی ہے یہ نہ ہو رہی ہوتی۔ اچھا، تحریک انصاف نے تو جو کچھ کرنا تھا کیا، لیکن سب سے جو تکلیف دہ بات ہے، جسٹس منصور، جسٹس اطہر من اللہ جو گھروں کو چلے گئے، جسٹس اعجاز الاحسن اگر وہ استعفیٰ نہ دیتے اور رخصت خود اختیار نہ کرتے استعفے کی شکل میں، تو آج ایک ریزسٹنس کریٹ کیا جا سکتا تھا، وکلا تحریک اس ملک کے اندر چل سکتی تھی، پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ یہاں پہ نالائکی آ گئی نا دوستو۔ 2024 سے پہلے 5-6 ماہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس وقت کیا ہو رہا تھا، کاغذ چھینے جا رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے، پھر کچھ پراکسیز تیار ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ کچھ ایسی پراکسیز تھی جن کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں تھا،
پولیٹیکل کیپٹل عمران خان کا مقبولیت تھا، اس سے استعمال کیا۔ لطیف کھوسہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ اس سے پہلے لطیف کھوسہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اگر یہ الیکشن لڑتے تو کیا یہ سیٹ نکال سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے سیٹیں نکالی، اب خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وکلا کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تحریک ہو، اور اسے وہ آئیڈیلائز کرتے تھے افتخار چودھری والی تحریک کے ساتھ، اور ججز کی بحالی، عدلیہ کی بحالی، جتنے ججز تھے بھاگ گئے، جتنے وکلا تھے بھاگ گئے، جتنے دھڑے تھے وہ سارے دھڑے جو ہیں وہ دھڑم سے نیچے گر گئے۔ اور حامد خان صاحب، باقی لوگ تو آپ کو بار کے الیکشنز اور بار کی سیاست میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن یہ تقریریں، یہ وکلا، ان کو لایا کیوں نہیں جاتا ہے ڈیالہ کے باہر؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا صرف آپ کی پنڈی بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار یا باقی بار جو آس پاس کی ہیں، وہ یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم نے اڈیالہ کے بعد آج دھرنا دینا ہے، تو معاملات جو ہیں وہ آپ کے قابو میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ لطیف کھوسہ کا یہ تو مینڈیٹ ہے نا، لطیف کھوسہ گروپ، حامد خان گروپ، اور جتنے بھی گروپس ہیں، کوئی عمران خان کا بھی گروپ ہوتا، عمران خان کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے صرف عمران خان کو دوستوں استعمال کیا۔ اور دوستوں، جسٹس بابر ستار صاحب کو سننا چاہیے، انہوں نے چونکہ خط لکھا ہے، اور جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں کے معاملے پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ کر واضح موقف اختیار کیا کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کسی بھی تبادلے سے پہلے متعلقہ جج کو سننا لازم ہے۔ یہ مطالبہ انصاف کے بنیادی اصولوں، شفافیت اور عدالتی خود مختاری کے عین مطابق ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا آج انتہائی اہم اجلاس، محسن اختر کیانی، بابر ستار، سمن رفت، امتیاز سمیت دیگر معزز ججز کے نام زیر غور ہیں۔ اس طرح جسٹس ارباب محمد طاہر اور خادم حسین سمرو کے نام بھی زیر غور بتائے جاتے ہیں۔ سمرو صاحب کو یہ لے جائیں گے سندھ، وہیں سے وہ آئے تھے، وہیں وہ واپس چلے جائیں گے، اور باقی ججز۔ اب دیکھیں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر آپ تمام راستے بند کر رہے ہیں، تحریک انصاف اس بحث میں لگی ہوئی ہے کہ ہم کمرے میں جا کر، ناٹ پی ٹی آئی ان اسپیسیفک، برسٹر گوہر لگا ہوا ہے کہ میں کمرے میں جا کر احتجاج کروں گا۔ کیا کرے گا وہاں پہ؟ کپڑے پھاڑ کے کھڑا ہو جائے گا؟ کیا کرے گا؟ آپ یقین کریں، میں نے کبھی زندگی میں نہ کسی بھی اپنے سے بڑے سے اس طرح سے بدتمیزی نہیں کی، لیکن یہ جو میرے جذبات اور جس طرح سے میرا غصہ آپ کے سامنے ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر روک نہیں سکتے، آپ دل میں اسے برا تو کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کیا، سمجھ میں آتا ہے، وہ 78 برس سے ان کی عادات نہیں بدلی۔ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں پراکسی بنی رہی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی خصلت نہیں بدلی، لیکن جس مینڈیٹ پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ مینڈیٹ تمہارے دادا ابو کا نہیں تھا، یہ عمران خان کو پاکستان کی عوام نے دیا تھا۔ دوستو، یہ چیلنج ہے برسٹر گوہر کو کہ اپنے علاقے میں نا ایک کونسلر کا الیکشن لڑ کے دکھائے، یہ جیت نہیں سکتا۔ اور میں نے آپ کو اس کی مثال دے دی تھی، کیا ہوا؟ خاتون کہتی ہے کہ ایکٹنگ چیئرمین ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ اس بات کا میرا بھائی دفاع نہیں کر سکا۔ بصد احترام، مجھے نا اپنے الفاظ کے اوپر اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں کہا کہ یہ آپ کے دادا ابو کا مینڈیٹ تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے الفاظ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، چونکہ میری ایسی تربیت نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف بولنا ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر پاکستانی کو بولنا چاہیے۔ ہمارے بچے جن کے لیے ہم یہ پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اگلی نسلیں کیا سوچیں گی کہ یار ہمارے ابا اجداد نا بڑے ڈر پھونک تھے۔ جب برسٹر گوہر جیسے لوگ اس میں موجود ہوں گے، پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یار زندگی ایک دفعہ ملتی ہے نا، آپ کے اوپر منحصر آپ کیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی زندگی گزار رہی ہے آپ کے سامنے، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب یہ خبر آئی نا، جس پہ لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ یہ خبریں آپ کو کون دیتا ہے، ذرائع کہاں سے آتے ہیں، اگر یہ خبر ویسی خبر ہوتی نا جو حکومت دیتی ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل تو ہم کہتے ہیں، لیکن خبر دینے والے نے بتایا کہ خان صاحب کمزور نظر آئے، ان کی آنکھ بہتر نہیں ہوئی، سلمان صفدر نے بھی یہ بات بتائی۔ تو یار اگر عمران خان ٹھیک ہیں بقول آپ کے، تو آپ ایک ملاقات کروا دیں، بہنیں جا کر اپنے بھائی کو دیکھ لیں۔ آپ لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کرنے والوں کو دیکھتے رہنا، خاموش رہنا، یہ بھی ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ آپ ظالم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں دوستو آپ کو جو میٹنگ ہوئی تھی اچکزئی صاحب سے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے، اس کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے دوں،
اور خبر یہ ہے کہ یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ صوبے کی گورننس کو دیکھیں، عمران خان کی رہائی کے معاملے کو ہم دیکھ لیں گے. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے اسے آؤٹ سورس کر دیا ہے. اور وہ آؤٹ سورس کیسے کیا؟ علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی کو یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. میں نے رات ایک جملہ کہا تھا اور میں اس پہ قائم ہوں. 5 ماہ پہلے خان صاحب کے سامنے جو انفارمیشن تھی اس کی بنیاد پر علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کا جو رول ہے اسے ڈیفائن کیا، اور آج حالات بدل گئے ہیں. سیاست میں تو سر ہر لمحہ جو بدل رہا ہے. یہاں پر تو آپ کو بڑی آرگنائزڈ ایک پارٹی چاہیے، آپ کو حکمت عملی جو ہے ایک ڈسپلن حکمت عملی کے تحت آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. لیکن یہاں پر لوگ اپنی کرسیوں اور عہدوں اور کون چلائے گا تحریک، اس پر ایک باقاعدہ ایک آپ کو سیاست ہوتی ہوئی نظر آئے گی. علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا نہیں گیا تھا نا، تو یہ اڈیالہ بھی جا کر علیمہ خان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو پگڑی ہے ہم نے اسے واٹر کینن کے ذریعے ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھی دیکھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نہ علامہ راجہ ناصر عباس نہ اچکزئی کوئی گیا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی ہنتے ایسی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، اب دیکھا جائے گا، اب ہمیں کس نے اتارنا ہے. جب ہم اس وقت تک اس کرسی پر رہیں گے جب تک ہم طاقتوروں کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے. اور ان کو بھی ٹھیک ہے یار، ایک لوگ آ گئے ہیں اور یہ ہمارے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں کہنا بھی نہیں پڑا، اور یہ اتنے اچھے بچے ہیں کہ یہ خود ہی اسے آٹو پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بڑا حکم عدالت کا آ گیا جی، اور محسن اختر کیانی صاحب اس حکم کے بعد ضرور ان کو بھی تبادلہ ان کا ہو جائے گا. اور محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اگر 18 مئی تک پی ٹی اے ٹریبونل ممبر کی تعیناتی نہ ہوئی تو وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں. وزیر اعظم آ کر بتائیں کہ ٹریبونل کے ممبر فنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ جج ٹریبونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں، جس پر محسن اختر کیانی کے ریمارکس دیے کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ رات کو ان کو سلیوٹ یاد آ جاتے ہیں تو وہ سونے نہیں دیتے. کسی کا دل چاہتا ہے تو NIRC میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹریبونل میں تعینات ہو جاتا ہے. اور ریمارکس دیے کہ 18 مئی تک ممبر فنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوں. عدم تعیناتی پر وزیر اعظم آ کر بتائیں کہ ممبر فنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی. تو اب تو جی ان کا تبادلہ جو ہے وہ یقینی ہو گیا. تو پاکستان میں یہ جو 5 ججز تھے ان میں سے ایک بھی محسن اختر کیانی صاحب بھی ہیں. انہوں نے طلب تو کر لیا ہے لیکن آثار یہی بتاتے ہیں کہ ان کو بھی بہت جلدی جو ہے وہ کہیں اور ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا جہاں پر اس طرح کے کیسز نہیں ہوں گے اور ان کو نکال دیا جائے گا. جن کے خلاف کیسز نہیں نکلے نا ان کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے، سسٹم سے نکالنے کے لیے ترامیم کر لی گئی. تو یہ بیرسٹر گوہر، یہ جو پنجوتا بردرز ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ جو بار کے اندر جا کر تقریریں کرتے ہیں، حامد خان گروپ، علی ظفر، سارے لوگ جتنے بھی ہیں میرے بھائی، آپ لوگ اگر تحریک چلا رہے ہوتے، علی احمد کور جو صرف اپنے اس ہال کے اندر کھڑے ہو کر بڑکے مارتے ہیں، اگر یہ بڑکیں سڑک پر ہمیں نظر آتی عملی طور پر تو شاید آج یہ ججز جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہوتے، عمران خان کے کیسز ان عدالتوں میں لگتے. ایسا لگتا ہے یہ کہ یہ ججز اور وکلا اور سب نے مل کر عمران خان کو ان سزاؤں کو دلوانے اور کیسز کی پیروی نہ کرنے کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے. تو میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ دے دوں. اور خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی نئی تجاویز قبول نہ کرنے کا اشارہ دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ جنگ ہوگی، حملہ کیا جائے گا. اللہ خیر کرے جی. لیکن جو ایران کی طرف سے عباس اراغچی یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے مذاکرات کی درخواست کی ہے. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی درخواست اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ میں اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا. روس نے بھی امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی پیشکش کی. ماسکو میں صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کے بعد روس خطے کے ملکوں اور خصوصاً ایران کے مفادات میں جو ممکن ہوگا وہ کردار ادا کرے گا. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.